वाज़ेह पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे। इमरान खान साहब ने ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। अभी आप गुफ्तगू सुन रहे थे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर साहब की, जिन्होंने आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 90 रोज की एहतजाजी तहरीक का आगाज हो चुका है, आर करेंगे या पार करेंगे। साथ में उन्होंने यह भी कहा, जो हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुंतखब हिस्सा आपको सुनाया, कि इमरान खान साहब फैसला साजों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और अगर फैसला साज अपने साथ किसी को बैठाना चाहते हैं तो हम इस पर मोतरज़ नहीं। अच्छा, हुकूमती रद्दअमल तो हम आगे जाकर आपको बयान करेंगे, लेकिन गंडापुर साहब जो वज़ीर आला हैं, उनके इस बयान, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इख्तलाफी आवाजें पीटीआई के अंदर से आना शुरू हो गई हैं। आलिया हमजा साहिबा जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की, उन्होंने कहा है कि ये तो 5 अगस्त पे जो तहरीक एहतजाज की उसको अरूज पे ले जाने की बात की थी बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने। अलीमा खान साहब जो उनकी हमशीर है, उन्होंने ये शेयर भी किया था। तो ये 90 रोज की एहतजाजी तहरीक कब और कहां से आ गई? साथ में आपके ये भी इल्म में है कि पीटीआई के अंदर ये बहस भी चल रही है कि हमने मुजाहमत करनी है या मुज़ाकरात करने हैं। और गंडापुर साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगता यह है कि इस कंफ्यूजन में मजीद इजाफा हुआ है। हमारी नशिस्त का बुनियादी सवाल यह है कि ये जो अली अमीन खान गंडापुर साहब ने 90 रोज की एहतजाजी तहरीक की बात की और साथ में मुज़ाकरात की भी बात कर रहे हैं, तो क्या यह तहरीक हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए दबाव में लाने के लिए की जा रही है या फिर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से? ये हम नशिस्त पे सवाल उठाएंगे। हुकूमती रद्दअमल जो सामने आया है, तलाल चौधरी साहब जो वजीर मुमलिकत है बराए दाखिला, उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर ऑफिस की जानिब रुख करें, क्योंकि आपके इल्म में है पहले भी स्पीकर ऑफिस ने ही कमेटियां तश्कील दी थी जिन्होंने पीटीआई और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात का आगाज हुआ था और फिर वो पीटीआई ने उसको अधूरे में छोड़ डाला। और उन्होंने ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि उनका पॉलिटिक्स पे कोई मुदाखलत का इरादा नहीं है। अलबत्ता उस्मान बुखारी साहब जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात हुकूमत पंजाब की, उनका ही कहना है कि ये जो 90 दिन की बात की अली अमीन खान गंडापुर साहब ने, ये अपने हुकूमत के हवाले से 90 दिन मांगे हैं। फिर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंडापुर साहब मौलाना फजल रहमान साहब पे भी खूब गर्जे बरसे। कल के शो में हमने मौलाना फजल रहमान साहब का क्लिप भी आपको सुनाया था, क्लिप जिसमें उन्होंने कहा था कि वो समझते हैं कि सूबे में तब्दीली अगर आए तो बेहतर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही आ जाए। उनको भी चैलेंज किया गंडापुर साहब ने कि वो उनसे नहीं बल्कि उनके भाई से ही इलेक्शन में मुकाबला कर लें। फैसल अमीन गंडापुर साहब पे उनको मुस्ताफी करा के इलेक्शन करने के लिए तैयार हैं। तो सियासी मास काफी गर्मा गर्म दिखाई देता है। इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। जो नुमाइंदा शख्सियत में से शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया जनाब जाहिद खान साहब ने। जाहिद खान साहब सीनियर सियासतदान हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं सेंट्रल मुस्लिम लीग नवाज से। आपका बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब। कमर जमान कारह साहब ने हमें ज्वाइन किया, साबिक वजीर इत्तलात और नशरियात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा है। कमर जमान कारह साहब आपका बहुत शुक्रिया। इब्राहिम खान साहब जो साबिक मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कलीदी रहनुमा है, वो हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों मेहमानों को फॉरवर्ड वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज आप लोगों की इजाजत से जरा इब्राहिम खान साहब से कर लूं, फिर जाहिद साहब मैं आपके पास आऊंगा और कारह साहब आपके पास आऊंगा। इब्राहिम खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम खान साहब थोड़ा सा हमें जरा समझाइएगा। आलिया हमजा आप लोगों की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, आप खुद भी पंजाब से एमएनए रह चुके हैं, मुल्तान से। उन्होंने कहा कि हमने तो 5 अगस्त पे अपनी एहतजाजी तहरीक को पीक पे ले जाने की बात की थी। ये 90 दिन की एहतजाजी तहरीक का आगाज कल कैसे लाहौर से हो गया? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का विजुअल भी हमने चलाया है, उसमें ना बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद है जो आपकी जमात के चेयरमैन है, ना आलिया हमजा जो चीफ ऑर्गेनाइजर है जिन्होंने क्राउड पुल करना है। उसमें मलिक अहमद खान बच्चर साहब हैं, जाहिर बात है लीडर ऑफ द अपोजिशन है, और सलमान अकरम राजा साहब। तो पार्टी के अंदर अभी क्लैरिटी नहीं है, भाम पाया जाता है कि आपने मुज़ाकरात करने हैं या एहतजाजी तहरीक चलानी है। इब्राहिम साहब आपने सही फरमाया। आज अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है जी, उसमें एक नई सिचुएशन डेफिनेटली क्रिएट हुई है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में विद इन अ वीक टाइम ये सेटल हो जाएगा, क्योंकि जोही खान साहब के साथ दोबारा मुलाकात होती है तो उस मुलाकात में ये क्लियर कर दिया जाएगा कि 5 अगस्त को पीक जिस तरह वो पहले स्टेटमेंट दी गई थी उसके मुताबिक चलना है, या जो अली अमीन गंडापुर साहब 3 माह का एक प्रोग्राम जो है वो दे के जा रहे हैं कि इसके मुताबिक चलना है।
اس کا فائنل ڈیسیجن تو ویسے عمران خان صاحب نے ہی کرنا ہے. اور فائنل ڈیسیجن تو علیمہ خان صاحبہ سے جب سوال ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا بیرسٹر گور صاحب کو اگر نہیں پتا تو اب عمران خان صاحب سے ان کی چونکہ ہر منگل اور جمعرات کو ملاقات ہوتی ہے تو اس پہ تو کلیئرٹی آ گئی تھی علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے, لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ 90 روز کی احتجاجی تحریک کے آغاز کرنے کا کہہ رہے ہیں. آپ کے لیے بھی یہ خبر ہے ویسے بائی دا وے؟ ڈیفینیٹلی جی یہ ایک خبر ہے, تو اس کی کلیئرٹی جو ہے وہ دوبارہ خان صاحب سے لینی پڑ جائے گی, کیونکہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ بھی تو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے, تو اب ایک انہوں نے بات کی ہے تو ود ریسپانسبلٹی کی ہوگی ہوپفلی, اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی کلیئرٹی بیسیکلی عمران خان صاحب وہ ڈیسیجن میکر ہے, بیسیکلی وہ اس کو جیل سے بیٹھ کے پوری جو ہے تحریک اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور بیسک فائنل ڈیسیجن تو انہی کا ہی ہونا ہے جی. تو خان صاحب جی آپ بات مکمل کیجئے. جی ود ان اے ویک ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے کلیئرٹی آ جائے گی کہ کس ڈائریکشن میں جانا ہے. اس کا مطلب اس وقت ایز وی سپیک کلیئرٹی نہیں ہے, ابہام ہے. اب اس علی امین صاحب کے جو پریس کانفرنس کے بعد ہی یہ ابہام شروع ہے, پہلے اس میں کوئی ابہام والی بات نہیں تھی, اور یہ بہت جلد اس کو مقصد ہے کلیئرٹی اس میں آ جائے گی, ناٹ مور دین اے ویک. اچھا ذرا میرے ساتھ رہے گا زاہد خان صاحب. سر آپ بتائیے گا, علی امین خان گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کل گئے تھے, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں, کل بھی ہم نے شو میں بات کی تھی, ان کا رائٹ ہے وہ ہر جگہ جا سکتے ہیں ایز اے چیف منسٹر, پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز جا سکتے ہیں, لیکن صوبہ خیبر پختونخوا میں باجوڑ آپ کا علاقہ دیر ہے, اس کے بالکل ملکہ علاقہ ہے, وہاں پر انفارچونیٹ واقعات ہوئے ہیں, مولانا خان زیب صاحب ہوں اسسٹنٹ کمشنر, ان کی شہادتیں ہوئی ہیں, اور وزیرستان خیبر ضلع میں بھی لوگ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کی جان و مال جو ہے اس کی حفاظت نہیں ہے. ایسے میں ان کا پنجاب جانا, پھر پنجاب میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنا, آپ کس طرح دیکھتے ہیں ساری چیز کو؟ یہ جو 90 دن کی بات کی ہے, آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ آپ بڑے زیر ایک سیاستدان ہیں, اس کے پس پردہ کیا مقاصد ہو سکتے ہیں جو علی امین خان صاحب نے یہ 90 دن کی بات کی ہے, 3 ماہ کی؟ انور صاحب جس طریقے سے آپ نے بات کی ہے نا کہ آج جو باجوڑ میں لوگ نکل آئے تھے, دیکھیں باجوڑ جیسے کہ جو جہاں خطرات تھے اس کے باوجود بھی لاکھوں میں لوگ مجمع تھا, اور اس میں یہ آؤٹ پارٹی, یہ نہیں کہ کسی پارٹی کے لوگ تھے, وہ سب لوگ تھے, ہر پارٹی کے لوگ تھے اس میں, اور وہ یہ مطالبہ کرتے امن مانگتے. دیکھیں جو امن دینے والا ہے وہ کبھی لاہور جاتا ہے, کبھی کہاں جاتا ہے, کبھی اسلام آباد بھی چڑھائی کرتی. بھائی آپ کی ایک ذمہ داری ہے, آپ جب آر اور پار کی بات کریں تو یہ بات کریں کہ میں تو یا امن لے کے آؤں گا پختونخوا میں, یا تبھی آپ آر اور پار کی بات کریں. دیکھیے ٹانگ میں جو پولیس تھی انہوں نے ہڑتال کی, کیوں کی؟ اس لیے ہڑتال نہیں کی کہ ہمارے تنخواہیں بڑھائے, اس لیے ہڑتال نہیں کی کہ ہم ڈیوٹی نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اجازت دے کہ تاکہ ہم تشددوں کے ساتھ لڑیں. تو آرڈر کس نے دینا ہوتا ہے یہ مجھے بتا دے. چیف ایگزیکٹو, یہ تو 18 امendment کے بعد تو سارے اختیارات تو انہی کے پاس ہے نا, پروونس کے پاس ہے, ہر پروونس کے پاس اختیارات ہیں. اب اگر وہاں پہ آپ کی جو پولیس بیچاروں کی مراد جو ڈاؤن ہو چکا ہے, دیکھیں اگر بارڈر پہ لڑائی ہے تو وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا اور جو ہمارے آرمی فورسز ہے انہی کا ہے, لیکن اگر اندر میں کچھ ہوتا ہے تو اس کا کنٹرول کرنا پولیس کا کام ہے, اور پولیس انتظامہ کی سربراہ جو ہے وہ یہی گنڈا پور صاحب ہے. تو گنڈا پور صاحب باقی باتوں کی پیچھے دیکھیں نا, اس سے پہلے کتنے بار اس نے اسلام آباد میں چڑھائی کی ہے, لوگوں کو ادھر چھوڑ کے خود بھاگ گیا اسی وقت, اسی طرح ایک دفعہ آیا, دوسری دفعہ آیا. اور یہ جو بڑکے ہیں یہ تو جس دن سے یہ چیف منسٹر بنا ہے یہ بات کرتے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ کیوں ایسے باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بات, اگر احتجاج کرنا ہے تو احتجاج تو ہر ایک کا حق ہے, لیکن پرامن احتجاج. ابھی آپ مجھے بتا دیں کہ ابھی کچھ دن پہلے پیپل پارٹی نے وہاں پہ پشاور میں احتجاج کیا تھا, کس پہ؟ کرپشن پہ. اور آج بھی ان کے اپنے لوگ کرے کہ جس طریقے سے کرپشن ہمارے صوبے کے اندر ہو رہی ہے, اس سے پہلے کبھی یہ کرپشن نہیں ہوا ہے. یہ ہم نہیں کہتے, نہ میڈیا کہتے, یہ ان کے اپنے لوگ اور ان کے اپنے ممبرز کہتے ہیں. تو یہ مجھے اب بتا دے کہ کرپشن عروج پہ ہے, تشدد ادھر روز ہو رہا ہے, اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو بجا کے آپ یہاں لڑائی لڑنے کے لیے اپنا کام تو کرے جس کے لیے تمہیں چنا ہے, جس وقت جو آپ کہتے کہ ہمیں خیبر پختونخوا والوں نے مینڈیٹ دیا ہے, اس مینڈیٹ کا یہ آپ کو صلہ دے رہے ہو کہ وہ بیچارے روز مر رہے ہیں, آپ کے پولیس آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم اختیار دیں, تو آپ کیوں نہیں دیتے؟
آپ اس کے لیے اسلحہ دے, آپ اس کی ٹریننگ دے, ٹھیک. آپ اس کو دہشت گردی کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے نا. صحیح. اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم ان کے رحم کرم پہ چھوڑتے ہیں جو جس طریقے سے باجوڑ میں واقع ہوا اور آج جو خود نکل آئے, تو یہ تو پھر یہی شروع ہوگا کہ لوگ خود نکلیں گے اور امن کی بات خود کریں گے. ٹھیک ہے سر, اس پہ دوبارہ ریاست کدھر جائے گی. آپ نے بہت اہم نکتہ اٹھایا. قمر زمان کائرہ صاحب, سر علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان پہ ظلم ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ لوگوں سے نہیں, فیصلہ سازوں کے ساتھ. ہاں, اگر فیصلہ ساز آپ لوگوں کو ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں تو انہیں اعتراض نہیں ہوگا. کیسے دیکھتے ہیں قمر زمان کائرہ صاحب؟ ویسے تو جو کوٹ لکھپت جیل کے اسیر لیڈران ہیں انہوں نے تو مذاکرات کی بات کی تھی, لیکن عمران خان صاحب نے اس کو ویٹو کر دیا تھا. بیرسٹر غور صاحب کی جب ان سے ملاقات ہوئی تھی, یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے دوبارہ مذاکرات کی بات کی ہے. آپ کو ساری صورتحال کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے؟ شکریہ انوار. ایک تو یہ ہے کہ بڑی معذرت سے علی امین صاحب سے اور ان کے ووٹرز سے, علی امین صاحب کی ساری سیاست سنجیدگی سے آ رہی ہے اور بڑکوں پہ بھاری ہے. مطلب یہ ان کی سیاست کا عمومی تجزیہ ہے. علی امین صاحب کا مزاج دیکھیے, گفتگو کرتے ہوئے دیکھیے, بڑی آسانی سے ہنستی ہوئی گفتگو بھی کرنی ہو تو بڑے اگریسو موڈ میں کرتے ہیں, جس طرح اینگری اولڈ مین ہی اب کہہ سکتے ہیں, ینگ مین تو نہیں ہے. اور ہر وقت دھمکیاں دینا, تڑیاں لگانا اور ایک بہت ہوسٹائل سی سٹائل سے گفتگو کرنا, یہ ان کا مزاج ہے. جی. آج تک ان کی سیاست میں آپ کو سنجیدہ مذاکرات, سنجیدہ گفتگو کم ملی ہے اور اسی طرح کا ماحول ملا. جتنی دفعہ وہ وفاق پہ حملہ آور ہوئے, انہوں نے آ کے اٹیک کیے, انہوں نے آ کے احتجاج کے نام پہ جو کچھ کیا, اس کے شاخسانے آپ کے سامنے ہیں اور اس کی کامیابیاں بھی ان کے سامنے ہیں. اور پی ٹی آئی کو ان ہاؤس ایک انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. ان کا اپنا کام ہے, کریں نہ کریں, کہ جو گنڈا پور صاحب کے کہنے پہ انہوں نے احتجاج کیے کہ میں اسلام آباد کو بلاک کر دوں گا, سیز کر دوں گا, فلاں کر دوں گا, فتح کر لوں گا, ہر احتجاج کے بعد پی ٹی آئی کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے اور علی امین خان صاحب پہ نئے سوال اٹھائے گئے ہیں ود ان دا پارٹی کہ آپ نے یہ کیسے کیا, آپ نے یہ کیوں کیا, آپ نے کس طرح کال آف کیا, آپ کس رستوں سے نکل کے واپس چلے گئے. یہ بہت سارے سوال ہیں جو علی امین صاحب پہ ہیں ابھی بھی, جو آپ جس کا ذکر فرما رہے ہیں. میرے لیے ان کی گفتگو میں کوئی سنجیدگی نہیں. پہلی بات کہ علی امین صاحب کی بات کی کوئی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ ان کی تو کے پی کے لوگ ساری نہیں سنتے, جو ان کی پارلیمانی پارٹی ہے. اور کہاں پنجاب والے, وہ سارے اپنے خیبر پختونخوا کے پارلیمنٹیرینز کو لے کر آئے ہیں نا یہاں پر, تو ان کی پارٹی تو ان کے ساتھ انٹیکٹ ہے. شوکت یوسف زئی صاحب کا میں نے ٹویٹ دیکھا, انہوں نے کہا کریڈٹ جاتا ہے کہ سب کو ساتھ لے کر گئے کے پی سے. انوار, جب آپ نے پارٹی کے اندر موو کرنا ہے لیڈرشپ کے لیے تو پھر سارے ممبران پارٹی کے لیے چل رہے ہوتے ہیں نا. جی. جب آپ کسی اپنے کاز کے لیے بلائیں گے, اور یو نو پاکستان کا ایک فرد جانتا ہے کہ وہاں صورتحال کیا. بہرحال اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے, جی, علی امین صاحب نے کہا ہے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. بالکل. اب یہ مذاکرات بھی ایک مذاق ہے, جس طرح مذاکرات وہ ٹی وی کا پروگرام ہے نا, کہ کچھ ویسی ہی کیفیت انہوں نے بنا رکھی ہے. مثلا خان صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں مذاکرات ہوں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے. بالکل. جب ان کے ساتھیوں نے جیل سے بیٹھے ہوئے, انہوں نے یا آپ جیسے سینئر ایلیمنٹ نے, میڈیا کے دوستوں نے, ان کی جماعت کے اندر سے لوگوں نے, ہم جب مشورہ دیتے ہیں ہمیں تو گالیاں دیتے ہیں, لیکن اپنے دوستوں نے بھی جب کہا تو انہیں بری طرح جھڑک کے انہوں نے کہا نہیں, میں مذاکرات صرف اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا. اور اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم نہیں کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو امبیرس کرنا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ یہ بات ایڈمٹ کریں, پبلکلی کہیں, اور آپ لوگوں کو کہیں دیکھیں میں آپ کو کہتا تھا نا کہ یہی توڑنے بنانے والے ہیں, لہٰذا وہ امبیرس ہوں. دوسرا, آج علی امین خان نے کیا کہا کہ ہم تو ان سے بات کرنے کو تیار ہیں, وہ اپنے ساتھ کسی کو بٹھانا چاہیں تو بٹھا لیں. بالکل. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے کہ آپ سول گورنمنٹ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں, آپ قوم کے سامنے پھر فوج کو اس رنگ میں ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہی ساری ڈیلیں کرا کے وہی ساری چیزیں بنا کے دیتے ہیں. تو یہ فوج کو, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, ہماری ایجنسیز کو امبیرس کرنے کی حکمت عملی ہے. یہ کسی بہتری کی حکمت عملی نہیں ہے. ہاں, اگر وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں تو ان کی طرف سے عمران خان صاحب خود کہیں,
اور ایک کمیٹی بنا دیں 4-5 بندوں کی, 50 بندوں کی نہیں. اور حکومت بھی, اگر حکومت مذاکرات کرنے ہیں تو حکومت کا اپنا ایجنڈا ہوگا, حکومت اپنا کمیٹی بنائے گی. اسپیکر صاحب جو ہیں وہ اسمبلی کے حوالے سے جو مذاکرات ہوں, لیجسلیشن کے حوالے سے ہوں, یا کل اگر حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو پھر جو لیجسلیٹو بزنس ہوگا اس کے لیے اسپیکر صاحب کا رول آئے تو زیادہ بہتر ہے. اگر وہ گورنمنٹ سے مذاکرات کریں تو بالکل کرنے چاہیے, گورنمنٹ کو بھی اس پہ لیوریج دینا چاہیے. میں وہ زاہد صاحب سے پوچھتا ہوں, لیکن میں ابراہیم خان صاحب سر آپ سے جاننا چاہوں گا, کیا کہیں گے؟ آپ نے گفتگو سنی زاہد خان صاحب کی بھی, قمر زمان کارا صاحب کی. پی ٹی آئی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور ایک حقیقت ہے, سیاسی حقیقت ہے, اس کو نہیں جھٹلایا جا سکتا. آپ لوگوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں, خیبر پختونخوا میں آپ کی صوبائی حکومت ہے, 92 ممبران آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, 2/3 سے زیادہ. علی امین گنڈاپور صاحب بالکل آپ کے عہدیدار ہیں, آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے, لیکن آپ کی پارٹی کی ہرارکی موجود ہے, وہ کیوں کر غائب ہو جاتی ہے؟ بیرسٹر گور صاحب چیئرمین ہے, عالیہ حمزہ صاحبہ جیسے میں نے پہلے کہا پوائنٹ آف ریپیٹیشن, وہ آج موجود نہیں تھی. انہوں نے اپنے ایکس پر کہا کہ مجھے بارے میں کہا گیا کہ میں بہت مصروف تھی, لیکن انہوں نے بالکل لا علم ہے تمام چیزوں سے. یہ کس نہج پہ چل رہی ہے جماعت سر؟ دیکھیے, جب پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ ہوگی جیل میں جی, اور کسی سے بات کرنے کی بھی اتنے مواقع زیادہ نہیں ہوں گے, تو پھر ایمبیگوٹیز جان بوجھ کے بھی پیدا کی جا سکتی ہیں تاکہ لوگوں میں ایک ہجان پیدا ہو, لوگوں میں جو ہے کہ خان صاحب کا جو میسج ہے وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر نہ جا سکے. تو خان صاحب تو سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں نا سر, عمران خان صاحب جو آپ کے. سویلین سپریمیسی کی بات تو تب ہوگی جب سویلین سپریمیسی ہوگی نا جی. یہ تو ایسے ہے کہ مجھے اگر جانا کراچی ہے اور میں لاہور کی اس پہ بیٹھ جاؤں بس پہ, تو میں کراچی تو نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح سے جو اس وقت ملک کے پاک دور سنبھال رہے ہیں یا جو ملک کے نظام کو چلا رہے ہیں, چاہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے پرماننٹ جو اس کا ایک سلوشن ہے, سپریمیسی آف جو ہے اپنا الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس کو کوئی شکل دی جائے جس میں کہ گورنمنٹ بائی دا پیپل فار دا پیپل والی بات ہو. اور یہ جو انٹرفیرنسز ہیں پچھلے 76 سالوں سے, تو وہ ختم ہونی چاہیے, اور ملک کو, عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کن کو لے کے آئے, چاہے وہ کسی بھی جماعت کو ووٹ دے, تو ان کو the real representatives should come forward اور ان کو اسمبلیوں میں بیٹھ کے اور فیصلے کرنے چاہیے ملک اور قوم کے بہتری کے لیے. لیکن ابراہیم صاحب, عمران خان صاحب نے تو ہر قسم کی مذاکرات کو مسترد کر دیا تھا نا لیٹسٹ, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات سے صرف جو مسترد کیا تھا وہ ان کے ساتھ کیا تھا جو موجودہ گورنمنٹ ہے, ان سے انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, جن کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے بات کرنے کی. اچھا, پھر ان کے ساتھ مذاکرات کر کے کیا فائدہ ہے؟ آن اے سیریس نوٹ دیکھیں, یہ پاکستان میرا بھی ہے, آپ کا بھی ہے, پیپلز پارٹی کا بھی ہے, نون لیگ کا بھی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ہے, ہم سب کا ہے, آرمی چیف صاحب کا بھی ہے جی. بیٹھ کے وہ راستہ نکالیں جو پرماننٹ ہو, جس میں بار بار یہ مداخلت کے معاملات نہ آئیں, اور ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا نیشن. اگر پاکستان ہے تو ہم اپنے آپ کو بیٹھ کے یہ باتیں بھی کر رہے ہیں, یہ ڈسکشن بھی کر رہے ہیں. ٹھیک. اور ایک جب تک ہم سیدھے راستے پہ لے کے معاملات کو نہیں جائیں گے, جب کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہے ہم معاملات کو یا گورنمنٹ کو نہیں چلائیں گے, مین پاور کہیں اور سے آ رہی ہوگی اور ڈمی جو ہے آگے کسی اور کو بٹھا دیں گے, تو ان چیزوں سے نہ ملک کا فائدہ ہے نہ قوم کا فائدہ ہے. جماعت کسی ایک کا نفع یا نقصان تو ایک طرف رکھ. ٹھیک, آپ کا بیسٹ انٹرسٹ آف دا نیشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے تمام جتنے ادارے ہیں ان میں بھی, اور تمام پولیٹیکل پارٹی ان میں بھی, اور بیٹھ کے ملک کا سوچنا چاہیے, بجائے اس کو ہرا دیا, اس کو جتوا دیا, اس کو یہ ہو گیا, اس کو وہ ہو گیا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ ملک کے لیے نہ ہمارے آنے والی نسلوں کے. زاہد خان صاحب آپ نے سن لیا, ابراہیم خان صاحب جو بات کر رہے ہیں, زاہد خان صاحب آپ نے ساری بات سن لی. انہوں نے کہا ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اختیار ان کے پاس ہے, آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. دیکھیں انور صاحب, یہ جو مرضی کر دے, ان کے باتوں میں تضاد ہے.
अच्छा, जब से ये आए हैं ये यही बात करते, एक तरफ तो ये कहते कि जी हम इन पॉलिसियों से मुल्क को आजाद करवाना चाहते हैं, इनकी और पार्लियामेंट के बालादस्ती होने चाहिए। तो आप जिस जगह पे आपको इतराज है उस जगह की जाके तो आप उससे खैरात मांगते, फिर आप वहां या तो ये बात करें कि जिस तरीके से देखे ना 97 में अल्लाह बीबी बख्शी और मियां नवाज शरीफ बैठे ना, एक वो बनाया था जिसपे सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने दस्तखत की थी, सिर्फ अलावा इमरान खान की। और उसकी वजह देखिए अभी भी ये वक्त है कि अगर ये चाहते हैं कि कोई भी मुदाखलत ना हो और ना ये 47 हो 45 का ये ना हो, ये तो 2018 से 2000 बल्कि 14 से शुरू हुआ था, 11 से शुरू हुआ था जी। 11 में किसने आपको लॉन्च किया था? और फिर आपने 14 को क्या आप कह रहे थे कि अंपायर उंगली उठाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। फिर जिस वक्त आर्मी चीफ ने बुलाया आप कितने खुशी से जा रहे थे। तो ये चीजें तो आप खुद कर चुके हैं, ये एक्सपेरिमेंट आपकी है। अगर आप चाहते हैं, देखिए अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने बजट का तकरीर की है, तो उसके बाद जब वो उनसे मिला पोजीशन से, उनको कहा कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। ये जो उसके स्पीकर के चैम्बर की बात की, उसने कहा कि और जगह नहीं आ रहे हो तो मैं उधर आ जाऊंगा, चैम्बर में आ जाऊंगा, अब आके हमसे मुज़ाकरात करें। बिल्कुल। तो देखिए जब तक पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं बैठेगा ये मसाइल हल नहीं होंगे। अगर आप उसकी तरफ देखेंगे कि जी वो हमें रास्ता बता दे या वो हमें बिठा दे या वो बैठेगा, तो ये तो फिर आप उसके और इन्वॉल्वमेंट करवा रहे हो, फिर उससे ये तवक्को क्यों कर रहे हो कि वो आपको रास्ता देगा? ये नहीं हो सकता है। देखिए एक ही बात है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज आईन पे यकीन करते हैं, जमहूरियत पे यकीन करते हैं, पार्लियामेंट पे यकीन करते हैं, तो इसी पार्लियामेंट के अंदर बैठकर एक रास्ता ढूंढना होगा और वो निकल आ जाएगा। हमेशा के लिए ऐसा ही होता है। इस मुल्क के अंदर ऐसी भी हो चुका है हमेशा के लिए कि पॉलिटिकल पार्टीज जो एक दूसरे के साथ बहुत इख्तिलाफ भी रखते थे, लेकिन जब एक ऐसा मौका आता था, डिक्टेटर होता था या आईन को सबूटाज किया जाता था, तो फिर पॉलिटिकल, अभी 18 अमेंडमेंट में आपको पता है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज में से 9 महीने उस पर काम हुआ था। ये मुशर्रफ ने जो 17 अमेंडमेंट पास करवाया था उसका हुलिया बिगाड़ दिया था। जियाउल हक ने 58 2B फिर पास करवाया था, याद है आपको? जी बिल्कुल। तो ये किसने फिर खत्म किया? सियासतदानों ने मिल के बैठ के किया ना। वो तो किसी के, न तो जियाउल हक ने उनको बिठाया था, न परवेज मुशर्रफ ने उनको बिठाया था। खुद बैठे और आपस में मिल बैठ के कि हमने इस मुल्क को चलाना है, इस मुल्क को सही ट्रैक पे लेके आना है, आईन और जमहूरियत और पार्लियामेंट के बालादस्ती कायम करना है, तो ये हुआ। लेकिन अगर आप ये कहते कि नहीं जी हमें वो हमारे साथ बात करे और वो हमें बिठा दे, तो मेरे ख्याल में फिर तो आप खुद उस चीज के लिए दावत देते हो जो जिसके आप जबान से मुखालिफत करते हो, लेकिन अंदर से आप मुखालिफ नहीं है। ऐसे लग रहा है कि आप चाहते हैं कि वो हमें आगे आज आपको बिठा दे तो बस मसला हल होगा। तो ऐसे मसाइल हल नहीं होंगे, मुल्क में और नुकसान होगा। सब बेहतर यही है कि आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज आके आप हुकूमत से करें। हुकूमत ने आपको दावत दी है, आप आए बैठे अपनी बात करें, आप खान की रिहाई की भी बात करें। ये सारी बातें होती है, जब कोई रिजल्ट निकल आता है, जिस तरह कायरा साहब ने कहा, सारे पॉलिटिकल सारे लीडरशिप हो, हुकूमत भी कमेटी बनाएगी, ये भी बना दे, इख्तियार दे, ताकि ये आपको याद होगा 2018 में जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें भी इतराज था कि नहीं था? मौलाना फजल रहमान ने इधर धरना दिया था कि नहीं दिया था? क्या हुआ था? इन्होंने एक कमेटी बना दी कि ये कमेटी बना के मुज़ाकरात करे। उस कमेटी ने मीटिंग तक भी नहीं बुलाया, याद है? परवेज खटक साहब को उसका हेड बनाया था, उसने मीटिंग तक भी नहीं बुलाई। आप लोगों ने तो वो काम किए कि जिसका जिक्र करना फजूली है। मैं तो यही कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि ये मुल्क सही ट्रैक पे चले, यहाँ पे पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, आईन की बालादस्ती हो, जमहूरियत हो, जमहूरी हुकूक हो, तो तब मुमकिन है कि आप पॉलिटिकल पार्टी बनकर एक रास्ते निकाल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कमर जमान कायरा साहब, सर ये तो एक बहस है, आप इसका जरूर जवाब दीजिएगा जो इब्राहिम खान साहब ने उठाया, लेकिन सर ये जो बात अब चल निकली है कि खैबर पख्तूनख्वा वो जो आईनी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले के बाद 34 MPs आज़ाद हो गए हैं, नजरें उन पे जम गई हैं और सेनेट इंतखाबात भी खैबर पख्तूनख्वा में होने जा रहे हैं 21 जुलाई को। जोड़ तोड़ शुरू हो गई है, बातचीत चल रही है, अदम इत्तेमाद की बात जो है फैसल करीम कुंडी साहब गवर्नर साहब कहते हैं कि उसका जो टेस्ट है लिटमस टेस्ट, तो सेनेट का इलेक्शन होगा। PMLN भी कह रही है कि बस इनके दिन गिने जा चुके हैं। आप समझते हैं ऐसे माहौल में जहां ऑलरेडी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, पॉलिटिकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ अदम एतमाद के लिए कोशिश करना मौजू है, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है टाइमिंग्स के एतबार से?
देखिए अनवार, सियासत में बुनियादी तौर पे जमहूरी अमल में जो हुकूमतें हैं ना, वो नंबर गेम पे खड़ी होती है। जी अगर आपके पास अक्सरियत है तो आप हुकूमत है, नहीं है तो आप हुकूमत नहीं है। ये बड़ा सिंपल फार्मूला है। अली अमीन साहब के साथ अगर अवाम की अक्सरियत होगी तो वो हुकूमत में रहेंगे, अगर अक्सरियत खो बैठेंगे तो हुकूमत नहीं रहेगी। फिर उनको ना कोई रहने देगा, ना जमात के अंदर से भी नहीं रहने देंगे, बाहर से भी नहीं रहने देंगे। और नेचुरली अगर आपके पास मेजोरिटी का इख्तियार ना हो तो आपको हुकूमत में रहना भी नहीं चाहिए। ये एक और बहस है। अब इसके ऊपर अभी कोई काम हो रहा है, मेरे इल्म में नहीं है, और मेरा ख्याल है अभी हो भी कुछ नहीं रहा। रही लोग वहां पे तंग है, वो तो ये फैसला आने से पहले भी बहुत सारी आवाजें उठती थी, खुद जमात के अंदर से उठती थी, मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करता। अब जरा आप अपनी उस बात पे आ जाइए जिसके ऊपर हमारा ये मुबाहिसा चल रहा था कि इस मुल्क के अंदर अवाम की हाकमियत होनी चाहिए, अवामी राय से हुकूमतें चलनी चाहिए, अवामी राय से फैसले होने चाहिए। इस मुल्क के हाकम अवाम है, यानी पार्लियामान की बस बालादस्ती। अब ये कैसे होगी? ये बात दुरुस्त है कि हमारे मुल्क के अंदर उस तरह स्ट्रिक्टो सेंसो जिस तरह दुनिया के जमहूरी मुल्कों में होता है, उस तरह आइन पे अमल दरामद नहीं है, कानून पे अमल दरामद नहीं है, पार्लियामान उतनी आज़ादी से काम नहीं कर रही, तो जो हुए फैसले होते हैं उसके ऊपर। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। जी लेकिन क्या दुनिया की तारीख में कभी ऐसा हुआ कि आप ताकतवरों से बैठ के आपने जाके उनको कन्विंस कर लिया हो मुज़ाकरात में, या वो आपको कह रहे हो कि नहीं आप आपस में बैठ के मुज़ाकरात करो, जो फैसले करोगे हमें कबूल होंगे? या हमारे पास एक एक्सपीरियंस मौजूद है इस मुल्क के अंदर, जब जब सियासी लोग इकट्ठे हुए रास्ते निकले। पाकिस्तान के अंदर कई मिसालें हैं। भुट्टो शहीद के दौर में इकट्ठे हुए, पहले अयूब खान के खिलाफ तो अयूब खान को जाना पड़ा, याया खान के खिलाफ तो याया खान को जाना पड़ा, भुट्टो साहब के खिलाफ महाजराई हुई। तो जब रास्ता निकालने का वक्त आया, सियासतदान बैठे, रास्ते निकल आए, उसके बाद फिर जोर जबरदस्ती मार्शल लॉ लगा दिया गया। कुछ मोर और लेस सूरत हाल यही परवेज मुशर्रफ के दौर में थी। और आज भी जाहिद खान साहब आपको बता रहे थे ना कि 18वीं तरमीम, उससे पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। जी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के बारे में कोई सोचता था कि ये आपस में इकट्ठे होंगे? तसव्वुर था किसी के ज़हन में? वक्त ने बताया कि आपको इकट्ठे होके बैठना है, उसके अलावा रास्ता नहीं निकलेगा। वो इकट्ठे होके बैठे, उन्होंने कुछ बुनियादें फराहम की, दीगर जमातों ने उस पर COD पे साइन किया, और पाकिस्तान के अंदर जब हुकूमत हमारी बनी तो हमने 18वीं तरमीम की। उससे पहले एक और भी याद, भुट्टो साहब की हुकूमत का खात्मा होता है। बहुत सारी जमातें वो हैं जो भुट्टो साहब के खिलाफ मूवमेंट चलाती हैं, ज़ियाउल हक मार्शल लॉ लगा लेते हैं, भुट्टो साहब को फांसी लगा दी जाती है। एक तरह का ताउन था उन जमातों का ज़ियाउल हक के साथ। अब होता क्या है, मुल्क में जमहूरियत की बहाली, सिविल सुप्रीमेसी की लड़ाई है, और बीबी शहीद और मोहतरमा नुसरत भुट्टो शहीद, वो दोनों अपने सख्त तरीन मुखालिफ जमातों को, जिनमें असगर खान साहब भी थे, जिनमें दीगर जमातें भी थी, उनको साथ मिला के MRD तश्कील देती हैं ताकि मुल्क में जमहूरियत की जद्दोजहद आगे बढ़े। और ये याद रखिए, जब जब सियासी जमातें बैठेंगी, सियासी अमल मुस्तहकम होगा, पार्लिमान का वकार बुलंद होगा, तो दीगर इदारे उसके नीचे आ जाएंगे। ये डायलॉग के नतीजे में, ये मज़ाकरात के नतीजे में, जो आप फोर्सेस से करना चाहते हैं, उसके नतीजे में पार्लिमान बालादस्त नहीं होगी। बालादस्त करने के लिए सियासी कुव्वतें बैठे, ये सियासी क्राइसिस है। आप पार्लिमान को, आप अपने कंडक्ट को इम्प्रूव करें, पार्लिमान को ऊपर उठा दें, बाकी इदारे, वो अदलिया हो या दीगर हमारे एस्टेब्लिशमेंट हो, वो पार्लिमान के नीचे आ जाएंगे, वो आइन के नीचे आ जाएंगे। अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है। वो कहने की हद तक तो गुफ्तगू ठीक है अनवार, लेकिन वो अमलन ऐसा ना कभी हुआ, ना होने का इम्कान है, इम्कान नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा इब्राहिम खान साहब, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की भी बात चल रही थी। मौलाना फजल रहमान साहब से हमने देखा 26वीं तरमीम के मरहले पर बहुत ज्यादा आप लोग की मेल मुलाकातें हुई। असद कैसर साहब पेश थे। आज तो अली अमीन खान गंडापुर साहब, मौलाना साहब भी काफी गरजे बरसे तू तड़ाक तक बात आ गई है कि तू इस तरह कर, मैं इस तरह बताऊंगा। तो आप तो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने जा रहे थे सर, वो तो अब दखल में शायद उसका शिराजा बिखर गया है। इब्राहिम साहब देखिए, ये जो सियासी बयानात होते हैं ना जी एक दूसरे के, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज एक जगह पे हैं डेरा इस्माइल खान में, जी
وہ یہ جو بھی ان کے سیاسی بیانات ہیں وہ پبلک کنزمپشن کے لیے وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن پریس کانفرنس میں تو پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں ہوتے نا, جلسوں میں ہوتے ہیں نا سر. جی گرینڈ الائنس کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو گرینڈ الائنس کے لیے میں کہرا صاحب کی اس بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا ہونا چاہیے, لیکن آج 76 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. یہ صرف پولیٹیکل سورسز اپنا فورسز کے اکٹھا ہونے کا نتیجہ کیا نکلا کہ 26ویں ترمیم آ گئی. صرف ایک ادارہ جو باقی بچ گیا تھا پولیٹیسائز ہونے سے وہ بھی پولیٹیسائز ہو گیا, اور اب مقصد ہے کہ سپریم کورٹ کی حد تک بھی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ بھئی کہاں سے آرڈرز آنے اور کیا کس نے جو ڈکٹیشن ملنی ہے وہی لکھ دی جائے گی. تو یہ ہم فردر جو ہے وی آر فالنگ انٹو اے ڈیچ. اب اس میں یہ ہماری حقیقت ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بہت کچھ لینا دینا کیا موسٹلی ہے ہی اسی کا. نہیں تو آپ لوگ کیا مطلب رجوع اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں جو قاہرہ صاحب اور زاہد خان صاحب کہہ رہے ہیں, پارلیمنٹ میں اس کا اصلاح احوال ممکن نہیں ہے آپ کی جو اتنی بڑی اپوزیشن موجود ہے؟ پارلیمنٹ میں کیسے ممکن ہے جس پارلیمنٹ کے تمام اختیارات بھی ان سے لے لیے گئے ہیں, اور جس طرح سے پارلیمنٹ نے بیٹھ کے 26ویں ترمیم کو پاس کیا ہے اس کے بعد پارلیمنٹ کی لیجیٹیمیسی میں کیا رہ گئی کہ میں اپنے پاؤں اپنی کلاڑی سے کاٹ دوں اور پھر میں اپنے آپ کو کلیم کرنا شروع کر دوں کہ جی میں تو 200 کلومیٹر کی رفتار سے بھاگ سکتا ہوں. یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو تھرڈ پارٹی ہے اس کو ساتھ دکھائیں, آپ بھی بیٹھیں, وہ بھی بیٹھیں, ہم بھی بیٹھیں, سب مل کے پاکستان کا سوچیں کہ آج ہم ہیں کل کو نہیں ہوں گے. جیسے ابراہیم صاحب کی ہم جو نہیں لے سکے آنے والی نسلوں کے لیے کم از کم وہ راستہ سیدھا کر دیں جہاں پہ کہ سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ بحال ہو, اور جہاں پر ایسے عوامل نہ آ کے مداخلت کر کے دوبارہ جو ہے ڈسرپشن پیدا کرے گورننس. قاہر صاحب ٹورڈز دی اینڈ سر کیا کہیں گے ابراہیم خان صاحب نے جو 26ویں ترمیم کی بات کی ہے سر؟ دیکھیے میں اسی پہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا. سر 26ویں آئینی ترمیم ہوئی, 42 پوائنٹ سے 43 جو گورنمنٹ چاہتی تھی, جس کا الج کیا گیا کہ پتہ نہیں کہاں سے ڈرافٹ آیا ہے, کیا ہوا ہے, اور فائنل جا کے کئی دنوں کی ایک اعصاب شکن بحث کے بعد اور انٹریکشن کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب, بلاول بھٹو صاحب, باقی حکومت کے باقی ترجمان, دیگر جماعتیں, اگر پی ٹی آئی ہمارے ساتھ ڈائریکٹلی انگیج نہیں تھی تو مولانا کے ساتھ ایک ایک پوائنٹ پہ مذاکرات ہو رہے تھے. اور آپ کو وہ دن یاد ہوگا جب 26ویں ترمیم کا 22 پوائنٹس کا وہ ڈرافٹ فائنل ہوا تو پی ٹی آئی کے ترجمان نہیں, پی ٹی آئی کے چیئرمین نے باقاعدہ وہاں کھڑے ہو کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا کہ آپ کی یہ ساری جو باتیں آپ نے تسلیم کرائی ہیں یہ ہمارے ایجنڈے کے عین مطابق ہیں. اس پہ مولانا صاحب نے بھی وضاحت کی تھی کہ جو چیزیں آپ چاہتے تھے, جو چیزیں آپ نے مجھے ایجنڈا دیا تھا کہ 26ویں ترمیم میں جو ڈرافٹ آیا ہے اس میں یہ چیزیں نکلوا دیں, باقی ہمیں قبول ہیں, وہ تو ساری مان لی گئی ہیں. اب رہی بات کہ 26ویں ترمیم میں حکومت کا کون سا اختیار ختم ہوا اور اسٹیبلشمنٹ کا کون سا اختیار بڑا ہے, اس ترمیم کے اندر تو ایسا کچھ نہیں. اب رہی جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ اس سے سپریم کورٹ کی سپریمیسی ختم ہو گئی تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا اس ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ نئی تشکیل دے دی گئی ہے؟ کیا نئے ججز بھرتی ہو گئے ہیں؟ کیا ججز کے ضمیر بدل گئے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنے اسلوب اور کردار بدل دیے ہیں؟ یا صرف ایک فیصلہ ہوا ہے کہ ایک بینچ انہی ججز پہ مشتمل ججز میں سے ایک بینچ کچھ ٹائم اپنی سروس کا کچھ ٹائم, سپریم کورٹ اپنی جگہ بیٹھی ہے, وہ لوگوں کے کیسز سن رہی ہے, قانون وہی ہے, لیکن ایک جو آئینی سوال ہے اس ملک کے, کریمنل نہیں, سول نہیں, کمپنیز کے نہیں, صرف سیاسی آئینی سوالات جو ہیں اس کے لیے کچھ ایک بینچ مخصوص کر دیا گیا. اس سے پارلیمان کی جو ہے اپنے سپریم کورٹ, اس کی آزادی کہاں مخل ہو گئی, کہاں اس پہ قدغن آ گئی کہ اب وہ آزادی سے فیصلے نہیں کر سکتے؟ کیا ججز نئے آ گئے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ سے نکل کے آئے ہیں؟ کیا ہم نے اپوائنٹ کیے ہیں؟
ٹھیک ہے سر، آپ کا نکتہ آ گیا سر، میرا اس حصے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ قمر زمان کا سر بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ ابراہیم خان صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا جماعت کا موقف دیا پی ٹی آئی کا، اور زاہد خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مسٹر لیگ نواز جو حکمران جماعت ہے اس کا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھا۔ ویورز آپ نے گفتگو سنے بھی، ایوالونگ سچویشن جیسے میں نے کل بھی کہا تھا، اس کا ہم احاطہ کرتے رہیں گے۔ انٹرسٹنگ ٹائمز ہمارے جو پالیٹکس میں وہ لگتا ہے دوبارہ سے شروع ہونے جا رہے ہیں۔ چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں، وقفے کے بعد آئیں گے تو آج 13 جولائی ہے اور یوم شہدائے کشمیر کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ پھر غازہ میں جو پیس پروسیس کی بات کی جا رہی تھی یو ایس لیڈ، وہ کیوں کر نہیں ہو پایا، اس پہ ہم گفتگو کریں گے وقفے کے بعد۔ وقفہ لے لیجئے۔ سچ سے بڑی طاقت کوئی نہیں، مگر یہ حقیقت سامنے لائے گا کون؟ ہر ہیڈ لائن کے پیچھے ہوتی ہے ایک انکہی کہانی۔ تحقیق اور تصدیق کے بغیر یہ کہانی انسنی رہ جاتی۔ ہر خبر کی سچائی جاننے کے لیے، فیک نیوز اور پروپیگنڈا کی وبا سے بچنے کے لیے باخبر رہیں، با اثر رہیں۔ نیوز لائن ود ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان، اونلی آن پی ٹی وی نیوز۔ درست ہر وقت بر وقت۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ ویلکم بیک ویورز، آج 13 جولائی ہے اور 13 جولائی کو کشمیر اور پاکستان بھر میں جہاں پر بھی کشمیری بستے یوم شہدائے کشمیر کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ 13 جولائی 1931 کو ڈوگرا راج میں مسلمانوں نے، جو کشمیری مسلمان تھے، انہوں نے ایک اذان مکمل کرنے کے لیے 22 جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور جب 22واں جو اذان دینے والا تھا وہ شہید ہوا تو اذان مکمل ہو گئی، اور اس نے ایک طرح سے جو کشمیر کی جدوجہد آزادی کی شمع ہے وہ جلائی، جو آج تک جاری ہے۔ تو ہم نے کہا اس حوالے سے ہم پروگرام سچ کے پلیٹ فارم سے بھی ان بہادر جو کشمیری جوان تھے جنہوں نے 22 نے اپنی شہادت اس لیے دی کہ جو اذان ہے اس کے تسلسل کنا اس میں خلل پیدا ہو، مکمل ہو، ان کو سلام پیش کریں اور خراج تحسین پیش کریں۔ غازہ کی ہم بات کریں گے آج کے اس میں، کیونکہ وہاں پر بھی جو صہیونی فورسز ہیں انہوں نے قیامت کا سما قائم کیا ہے۔ 647 دن ہو گئے ہیں کہ وہ کشمیریوں کو معاف کیجیے گا، غازہ کے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ کوششیں بیچ پہ کی گئی کہ اس میں پیس پروسیس کو لایا جائے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ میں نہ مانوں کی اپروچ سے ڈٹائی سے وہیں کھڑا ہے۔ یہ پروسیس کیوں کر آگے نہیں بڑھا؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے جو وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی ملاقاتیں ہوئیں، پھر قطر کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ وہ بھی اس پروسیس میں انوالو ہے، لیکن یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ حماس کی جانب سے کچھ آمادگی کا بھی اظہار ہے، لیکن کہاں پر یہ معاملہ اٹکا وہ ذرا جانیں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا منصور جعفر صاحب نے، جو اس معاملے کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں اور اوورال بھی اس کی ہسٹری سے بخوبی واقف ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ قربان بلوچ صاحب جو تجزیہ کار ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا، آپ کا بھی شکریہ۔ منصور جعفر صاحب بتائیے گا، یہ جو پیس پروسیس اور 60 دن کی بات ہو رہی تھی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ اس پہ پرعزم تھے کہ ہو جائے گا، یہ نہیں ہو پایا، آپ کے پاس کیا خبر ہے، اس کی کیا بڑی وجہ بنی؟
جی اس میں جو 4 نکات تھے اس میں سے 3 پر تو اتفاق اس وقت موجود ہے اور حماس نے اس کو ڈے 1 پہ ہی انڈورس کر دیا تھا. اس وقت جو ایک نقطہ جس پہ اس وقت اختلاف جاری ہے وہ بنیادی طور پہ وہ روڈ میپ ہے یا وہ طریقہ کار ہے کہ جس کے نتیجے میں اسرائیل کو یہ غزہ کا جو علاقہ جہاں انہوں نے مارچ یعنی اسی سال مارچ میں جو جنگ بندی ختم ہوئی تھی اس کے بعد انفلٹریشن کی تھی, تو حماس کا یہ مطالبہ ہے کہ اس علاقے سے واپس ان پوزیشنز پہ واپس چلی جائے جہاں پہ وہ 5 مارچ سے پہلے تھی, یعنی مارچ کے مہینے سے پہلے تھی, 2 مارچ سے جب انہوں نے یہ سیز فائر ختم کیا تھا. اس بات پہ اسرائیل راضی نہیں کیونکہ اسرائیل کا جو ایک ڈفرنٹ ایجنڈا ہے وہ بھی ریسنٹلی انویل کیا گیا ہے. اس کے نتیجے میں اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ اس ایک خاص طور پہ موراگ محور ہے, ایک کوریڈور ہے, ایک راہداری ہے, وہ اس پہ اپنا تسلط برقرار رکھنا چاہتا ہے اور اس وقت اس ایفرٹ میں ہے کہ غزہ کی تقسیم کر دی جائے مختلف حصوں میں تاکہ وہ مختلف جگہوں پہ اپنے یعنی جو ملٹری پریزنس ہے اس کو انشور کر سکے اور اس کا جو ایک کنٹینجنٹ قسم کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ ڈسٹرب کرے, بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے غرب اردن میں مختلف یہودی بستیوں کے گرد جو ہے وہ کینٹونمنٹس بنے ہوئے ہیں, مختلف چوکیاں بنی ہوئی ہیں, اس کے نتیجے میں فلسطینی وہاں پہ آزادانہ نقل و حرکت نہیں کر سکتے. اور پھر جو ایک نیا پلان ابھی خاص طور پہ ایک انسانی بنیادوں پہ ایک سو کالڈ سیف زون کریٹ کیا جانا مقصود ہے خاص طور پہ, اور اس میں تقریباً یہ ایکسٹریم ساؤتھ میں تقریباً 4 لاکھ فلسطینی جو ہیں ان کو پش کرنے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کو اس سو کالڈ سیف زون میں لایا جائے اور اس کے بعد انہیں وہاں سے مصر یا دیگر ممالک میں جو ہے وہ بے دخل کیا جا سکے. تو حماس اس ایفرٹ کو جو ہے وہ سبوتاژ کرنے کے لیے اور اس پر رضامند نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ جو معاملہ جو 60 دن کی جنگ بندی کا ہے وہ ایک کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. اور اس وقت تک, اور میں سمجھتا ہوں یہاں پہ قطر کو بہت زیادہ خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ ان کی پیش کردہ جو تجویز تھی جو اس سال جنوری میں پیش کی گئی تھی, حماس نے کہا ہم وہ ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن اسرائیل مذاکرت کاروں کے مصالحت کاروں کے ساتھ بھی جو ہے تعاون سے گریزاں ہے, وہ اپنے ساتھ فریق قربان بلوچ صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ عالمی امن کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن اسرائیل جو ہے وہ ایک اس نے ایسا رول اختیار کر لیا ہے کہ وہ سپوائلر کا ہے. میں نے آج اس سیگمنٹ میں کشمیر کا بھی حوالہ دیا, آج 13 جولائی ہے, اس حوالے سے بھی کچھ کہنا چاہیں تو پلیز گو ہیڈ قربان بلوچ صاحب. بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیلی قیادت یا نیتنیاہو بہانے ڈھونڈتا ہے کہ وہاں جو قتل عام ہے غزہ میں اس کو جاری رکھے. اس سے پہلے بھی جنگ بندی ہوئی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو کمٹمنٹس ہوئی تھی حماس کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے, اس میں حماس نے وہ کمٹمنٹس پوری کی جو ان کے پاس یرغمالی تھے, وہ ان کی واپسی کا سلسلہ شروع ہوا تھا. پھر اسرائیل نے ایک بہانہ بنایا اور اسے وہ جنگ بندی ختم ہو گئی, ایک مرتبہ پھر قتل عام کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا. اب ایک مرتبہ پھر یہی بہانہ ہے جب ایران اور اسرائیل کا جو تصادم ہوا اور ایران کی طرف سے جو اسرائیل کے ساتھ یا اسرائیل کو کرارا جواب دے دیا گیا, تو اسرائیل نے جو اپنے آپ کو بچا کے لیے, اپنے دفاع کے لیے یا تھوڑی سی اسپیس لینے کے لیے یہ جنگ بندی پہ راضی ہوا اور صدر ٹرمپ نے بھی یہی بات کی. لیکن یہ لگتا ہے کہ اسرائیل ہر بار مختلف بہانے ڈھونڈتا ہے کہ یہ قتل عام ہے وہ جاری رہے اور اس کے جو عزائم ہیں وہ ٹارگیٹس ہیں کہ وہ مکمل طور پر غزہ پہ قابض ہو جائے اور اس کو تسلیم کیا جائے. تو یہ بہانے ہیں اسرائیل کے اور نیتنیاہو کے, جس کے تسلسل کے طور پر وہ یہ بہانے کر رہا ہے. جہاں بات ہو رہی ہے 22 کشمیریوں کی شہادت کی, تو یہ 1931 سے ابھی تک کشمیریوں کی یہ جدوجہد جاری ہے ظلم کے خلاف. وہ ڈوگرا راج ہو, وہ مودی سرکار ہو, ان کے دونوں کے جو بھی اقدامات ہیں, اعمال ہیں, وہ سیم ہیں, اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے. اور کشمیریوں اس جدوجہد میں وہ ڈوگرا راج کے خلاف ہو یا مودی سرکار کے خلاف یہ پیغام دیا ہے کہ وہ حق کے لیے وہ جدوجہد جاری رکھیں گے, نہ صرف مذہبی اور ان کے جو فرائض ہیں اس کے حوالے سے وہ اپنی سرزمین کے لیے, حق خود ارادت کے لیے وہ کسی ظالم کے سامنے نہیں جھکیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں آپ نے اچھی بلا کہ ظالم سامنے جھکیں گے. لاسٹ 30 سیکنڈ منصور صاحب, اب وہ پھر پیس پروسیس کھٹائی میں پڑ گیا ہے, دوبارہ جو ہے آگے بڑھنے کی کوئی امید رکھیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ
معاملہ جو ہے وہ اب جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا؟ 30 سیکنڈ. لیکن اس وقت جو سینیریو ہے وہ بنیادی طور پہ جو اس وقت لنک ہے اسرائیل کی انٹرنل پالیٹکس کے ساتھ، کیونکہ نیتن یاہو کو اس جنگ کا جاری رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ان کی جو سیاسی ساکھ ہے اور ان کے خلاف جو قانونی مقدمات ہیں اس سے مفر انہیں اسی صورت میں مل سکتا ہے اور رعایت اسی صورت میں دلوائی گئی ہے کہ وہ ایک جنگ کے مرحلے میں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ خود امریکی صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے اسرائیلی عدالتوں پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس وقت نیتن یاہو کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں. یہی وجہ ہے کہ وہ اس جنگ کے آڑ میں جو ہے وہ اپنا اقتدار اور خاص طور پہ اپنے ان انتہا پسند وزراء کو خوش رکھنا چاہتے ہیں کہ جن کے 4-5 ووٹوں کے سہارے نیتن یاہو کا سیاسی اقتدار جو ہے وہ قائم ہے. کیونکہ اگر وہ اقتدار سے باہر جاتے ہیں تو وہ صرف سیاست سے ہی آؤٹ نہیں ہوں گے، وہ سیدھے جیل جائیں گے کیونکہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں اور خاص طور پہ ایک تو غزہ جنگ کے حوالے سے جو انسانی حقوق کے حوالے سے اور دوسرا کرپشن، جنگی جرائم کے حوالے سے کرپشن کے مقدمات، تو وہ جسے کہنے ایک رائپ کیس ہے اس وقت انڈائٹمنٹ کے لیے. اور اس سے بچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فلسطینیوں کے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس پورے پیس پروسیس کو اسی شخص نے جو ہے وہ جو ہے اس میں سب سے بڑی بالکل رکاوٹ رکھی ہوئی. بہت شکریہ منصور جعفر صاحب آپ کا، قربان بلو صاحب آپ کا بہت شکریہ. اینڈ میں چلتے ہوئے یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ غزہ اور کشمیریوں کو آزادی دلوائے. جو غزہ کی سرزمین ہے اور جو کشمیریوں کی سرزمین ہے وہ انہی کو بلونگ کرتی ہے، اور یہ جو قابض بھارت اور اسرائیل ہے، جو ہنود و یہود ہے، اس کے قبضے سے ان کو آزادی دلوائے. پروگرام سچتے میں اسپیل کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویکینڈ. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچتے کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.